Praise the Lord. क्रिसमस जो कि सीजन है घरों को डेकोरेट करने का, लाइट्स लगाने का, कार्ड्स लगाने का, क्रिसमस ट्री लगाने का, नए नए कपड़े पहनने का और मजेदार खाने पकाने का, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का, और यहाँ तक के बच्चे इंतजार करते हैं सेंटा क्लॉज का। मगर मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आया जो क्रिसमस है बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है? और अगर क्रिसमस बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद नहीं है तो क्रिसमस कहाँ से आया? क्या 25 दिसंबर वाकई में खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे की डेट है? ये सच है कि नहीं? और अगर क्रिसमस जिस तरह बाइबल मुकद्दस में नहीं है तो क्या क्रिसमस ट्री बाइबल मुकद्दस में है? और आखिर में इस सैंटा रियली ए सैटन? क्या सैंटा क्लॉज वाकई में शैतान है? ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखें जो कि जिसका टाइटल है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस बाय योर ब्रदर, योर फ्रेंड, वन एंड ओनली गॉड्स सर्वेंट शाहरुख अमीन खान। हमारा पहला सवाल है कि क्या क्रिसमस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है? मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। क्रिसमस इज नोवेयर टू बी फाउंड इन द बाइबल। मगर मेरे पास आप सबों के लिए एक खुशी की खबर है। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, और वो ये है, क्रिसमस इज नॉट इन द बाइबल बट क्राइस्ट इज श्योरली इन द बाइबल। क्रिसमस जो है बाइबल में मौजूद नहीं है, मगर क्राइस्ट जो मसीह है वो बाइबल में जरूर मौजूद है। हम 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। हम 25 तारीख को क्राइस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। और जो लोग 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो दुनियावी पार्टीज में जाते हैं, शराब नोशी करते हैं, जिनाकारियां करते हैं और गुनाह करते हैं। मगर जो 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं बल्कि क्राइस्ट को मनाते हैं वो चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं और सबसे बढ़कर इस चीज को याद करते हैं कि यहोवा खुदा जो है वो इंसान बनकर जमीन पर आया और उसका नाम यीशु मसीह था। और सबसे बढ़कर ये बात है कि हमें जो क्रिसमस है बाइबल में नहीं मिलता, मगर हमें क्राइस्ट जो है बाइबल में मिलता है। तो हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं बल्कि क्राइस्ट को मनाना है, ताकि दुनिया ये जाने कि खुदा मुजस्सम होकर जमीन में आया है और उसका नाम यीशु मसीह है और वो ही पूरी दुनिया को बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्रिसमस बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है तो क्रिसमस कहाँ से आया, यानी क्रिसमस का ओरिजिन क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिसमस की जो रूट्स हैं वो गॉडली नहीं बल्कि वो पेगन है। गॉडली से मुराद यानी वो रूहानी नहीं है, वो बाइबल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो पेगन यानी बुत परस्ती से रिलेटेड है। और क्रिसमस का ओरिजिन बहुत ही डर्टी एंड डार्क है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ सुनने वालों को, बहुत ही डर्टी और डार्क है। कैसे है मैं आपको बताता चलूंगा। क्रिसमस जो है वो इवॉल्व हुआ है और रिफॉर्मुलेटेड हुआ है, यानी दोबारा से बनाया गया है और इसने नई एक शक्ल इख्तियार की है पुरानी बुत परस्ती रस्मों को, पेगन फेस्टिवल्स की, जो कि स्पेशली दो कौमों में सेलिब्रेट की जाती थी। एक थी जर्मनी के अंदर और दूसरी थी रोम के अंदर। जर्मनी के अंदर क्या होता था कि वो अपने एक फेस्टिवल मनाते थे जिसका नाम था यूद, ठीक है, और वो 21 दिसंबर को मनाते थे। और 21 दिसंबर जो है कहा जाता है कि पूरे साल की सबसे लंबी रात होती है और इस दिन सबसे छोटा दिन होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस, और ये जर्मन लोग कहा करते थे। और इससे पहले कि क्रिसमस आता, ये क्रिसमस के दिनों में ये पेगन नेशन यानी जर्मनी की ईद मनाया करती थी। ये जो जर्मनी यूल मनाती थी वो इसलिए मनाती थी, यूल जो इनका फेस्टिवल था, तो इनका ये मानना था कि सूरज का देवता जो है वो दोबारा से पैदा होगा और जो जमीन है ये भी दोबारा से पैदा होगी। और जो ये इनकी यूल ईद थी तो इसके ऊपर ये जो है बहुत बड़ी जियाफत करते थे, खाने बनाते थे, शराब नोशी की जाती थी और डांस किया जाता था और घर घर कैरल निकाली जाती थी, जैसे कि आज हम क्रिसमस पे करते हैं। और बहुत ही फेमस रवायत यूल की वो ये थी कि ये जंगलों में जाकर एक बहुत बड़े दरख्त का तना काट के लेके आते थे और उसको 12 दिन आग में जलाया जाता था। और इसके पीछे उनका बिलीफ ये था कि सूरज का देवता दोबारा पैदा होगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर सूरज जो है वो ढलना शुरू हो जाता था। तो उनका ये मानना था कि हम ये तना लेके दोबारा जलाएंगे
اس بات کی یاد میں کہ سورج کا دیوتا دوبارہ پیدا ہوگا، اور اسی کانسیپٹ سے جو تنا تھا، لاگ جو تھا ٹری کا جلایا جاتا تھا، آج کرسمس کی جو کینڈلز جلائی جاتی ہیں، لائٹس جلائی جاتی ہیں، جب ہم ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں تو یہی کانسیپٹ ایوالو ہوا. جو لاگ کو جلایا جاتا تھا، یول ایک بت پرست فیسٹیول میں، وہی جو کانسیپٹ ہے ایوالو ہوا جو آج ہم کرسمس پہ کینڈلز اور لائٹس جلاتے ہیں. وہ یہ جلاتے تھے اس لیے کہ سورج کا دیوتا دوبارہ سے پیدا ہوگا اور سردیاں جائیں گی اور واپس سے سورج آئے گا. یہ کانسیپٹ وہاں سے لیا گیا. جو کرسچینٹی تھی، مسیحت 4th سینچری کے اندر، 4تھی سینچری کے اندر جو ہے یہ پیک پر پہنچ گئی اور اس نے فل زور اختیار کرنا شروع کر دیا. تو جب زور اختیار کرنا شروع کر دیا تو پوپ جولیس فرسٹ نے ڈکلیئر کر دیا 25 دسمبر کو آفیشلی طور پر خداوند یسوع مسیح کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا دن. مگر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی وقتوں میں 4th سینچری سے پہلے روم کے اندر ایک ان کا فیسٹیول تھا جس کا نام تھا سیٹرنیلیا. اب یہ سیٹرنیلیا جو تھا، یہ ایک جو ویک ہے یعنی 7 دنوں کا 1 ویک کا فیسٹیول تھا. یہ 17 دسمبر سے 24 دسمبر تک منایا جاتا تھا. اور وہ فیسٹیول اس لیے منایا جاتا تھا، روم کا ایک خدا تھا جس کو سیٹرن کہتے ہیں، وہ سیٹرن جو تھا گاڈ آف ایگریکلچر، اس کو بھی لوگ مانتے تھے. وہ اس کی عبادت میں مناتے تھے. اس فیسٹیول کے اندر بھی وہی ہوتا تھا جو ہوتا آیا ہے، یعنی لوگ کھانے کھاتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اور لوگ جو ہے گھر سے گھر کیرل نکالتے تھے، مگر جو ہے برہنہ ہو کر. جی ہاں، اس فیسٹیول میں گھر سے گھر جا کر کیرل نکالی جاتی تھی، ننگے ہو کر کیرل نکالی جاتی تھی، اور لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے تھے درختوں کی برانچز یعنی ٹہنیوں کے ساتھ. وہ ٹہنیاں، وہ درخت لگائے جاتے تھے جس کو آج ہم کرسمس ٹری کہتے ہیں. یہ رسم وہاں سے چلی ہے. اور وہ اپنے دروازوں پر ریت ٹنگایا کرتے تھے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو آج ہم کرسمس ریت کہتے ہیں. اور 7 دن تک یہ پروگرام، یہ فیسٹیول منایا جاتا تھا، اور 7 ہی دن تک جو کورٹس تھے یعنی عدالتیں تھی وہ بند کی جاتی تھی. اور وہ اس لیے بند کی جاتی تھی تاکہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں تھا. لوگ گھر سے گھر جا کر کچھ بھی، کسی سے کچھ بھی مانگ سکتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ کسی کے بھی گھر میں جا کے کوئی بھی چیز مانگ لیتے تھے، یہاں تک کہ کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی کا ریپ بھی کر دیا جاتا تھا. اینڈ nobody could say anything. یعنی it was peak of lawlessness. جو lawlessness ہے اس کا جو ہے ایک پیک تھا، اور یہ بالکل ایسے ہی تھا جس طرح صدوم اور عمورہ کے دنوں میں ہوا کرتا تھا. اور سب سے جو بدترین چیز کی جاتی تھی اس فیسٹیول کے اوپر وہ تھا زندہ انسانوں کو ذبح کر کر ان کی قربانی اور بلی چڑھائی جاتی تھی. یہ اس فیسٹیول پہ ہوتا تھا. اس فیسٹیول کا آغاز اس طرح کیا جاتا تھا کہ رومی اتھارٹیز جو تھی اپنے دشمنوں میں سے کسی ایک کو، یعنی ڈفرنٹ جگہ پہ جہاں پہ رومی لوگ بستے تھے، ہر رومی اتھارٹیز اپنے علاقہ میں سے ایک دشمن کو لے کر جو ہے اس کو ایک ٹائٹل دیتے تھے، اور اس کا نام تھا لارڈ آف مس رول، یعنی کہ غلط کاریوں کا آقا. اور لارڈ آف مس رول اس اپنے دشمن کو دے کر اس کو خوب 7 دن تک کھلایا جاتا تھا، اور تمام جسمانی جو پلیجرز ہیں اس میں اس کو ملوث کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد 25ویں تاریخ کو اس دشمن کو جس کو یہ ساری چیزوں سے گزارا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا. اور رومی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس طرح فورسز آف ڈارکنیس کو، یعنی کہ تاریکی کی قوتوں کو وہ شکست دے رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بدروہوں پر غالب آ رہے ہیں، ایک انوسنٹ لوگوں کا، بے قصور لوگوں کا قتل کر کر. 25 دسمبر کو جو رومی تھے وہ ایک اور عید منایا کرتے تھے سیٹرنیلیا کے ساتھ میں، اور وہ تھی ان کے سورج کے دیوتا کی عید جس کا نام تھا مترا. یہ مترا کی عید منایا کرتے تھے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 4th سینچری میں جب کرسچینٹی بڑھتی گئی اور پاور میں آئی
جو رومی لوگ تھے بہت سارے میجورٹی آف جو روم تھے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. سو جب کرسچینٹی میں کنورٹ ہونے شروع ہو گئے تو یہ جو ان کی مترا کی جو عید تھی جس کو کہا جاتا تھا ڈیس نیٹالس سولس انوکٹی, دا برتھ ڈے آف دی انوینسیبل سن, وہ ایوالو ہو کے ہو گئی دا برتھ ڈے آف دا سن آف رائچسنس دا لارڈ جیسس. اب اس سیٹرنیلیا کو سٹاپ کرنے کے لیے اور اس جو رومی خدا ہے مترا, اس کی سیلیبریشن کو سٹاپ کرنے کے لیے 4th سینچری میں ارلی چرچ, شروعات کے چرچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کرسمس کا فیسٹیول منائیں گے, تاکہ کرسمس کے فیسٹیول پہ لوگ جو ہیں وہ چرچ جائیں گے اور کرائسٹ کو سیلیبریٹ کریں گے رادر دین مترا, اور کرائسٹ کی عبادت کی جائے گی 25 دسمبر کو, نہ کہ مترا کی, کہ 25 دسمبر کو مترا خدا کی جو ہے عبادت کی جاتی تھی. اور اسی سے جو ہے اسی کانسیپٹ سے کرسمس جو ہے نام نکلا. کرائسٹ مطلب مسیح اور ماس مطلب عبادت, یعنی کہ 25 دسمبر کو کرائسٹ کی ماس ہوگی, یعنی مسیح کی عبادت ہوگی, نہ کہ مترا خدا کی. کرسمس کا جو فیسٹیول ہے وہ پریکٹس اور سیلیبریٹ کیا جائے گا, نہ کہ سیٹرنیلیا کا جو ہے فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو ایونچولی جو ہے نام تو چینج ہو گیا سیٹرنیلیا سے کرسمس, مگر پریکٹسز کرسمس پہ سیٹرنیلیا والی سیم رہی. سو اس کے بعد کیا ہوا کہ کرسمس کے اوپر اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو تب سے لے کر اب تک لوگ جو تھے شراب نوشی کرتے تھے, سیکس کرتے تھے, کیرلز گاتے تھے, اور یہاں تک کہ شروع میں جب کرسمس سیلیبریٹ ہونا شروع ہوا تو کرسمس کی کیرلز بھی ننگے ہو کر گائے جاتے تھے, جیسے کہ سیٹرنیلیا پہ پریکٹس کی جاتی تھی. آپ جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں, اور آج تک بہت سارے ممالک میں ایسا ہی کیا جاتا ہے. سو لوگوں کو جو رائٹ سائڈ پر لانا تھا, یعنی کہ سیٹرنیلیا سے نکال کر کرسمس یعنی مسیح کی عبادت پہ لانا تھا, وہ فلی اچیو نہیں ہوا. سو اسی لیے ہسٹری اسٹڈی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے ارلی چرچ جو تھے وہ کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے, اور کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے پر پابندی تھی اور بین لگایا ہوا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کرسمس جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے, یعنی نکلا ہے سیٹرنیلیا سے, اور پریکٹسز کرسمس پر سیم سیٹرنیلیا والی کی جاتی تھی, وہ سیم تھی. سو اس لیے کرسمس شروعات میں منایا نہیں جاتا تھا اور بین تھا. بٹ جس طرح کرسچینٹی بڑھتی گئی کرسمس بھی بڑھتا گیا, اور جس طرح جو ہے کرسمس بڑھتا گیا, کسی کو پسند تھا یا نہیں تھا, آخرکار سب کو قبول کرنا پڑا, اور آخر آج ہم سب کرسمس کو مناتے ہیں. سو ہمارا اگلا یہ سوال ہے کہ کیا 25 دسمبر واقعہ میں خداوند یسوع مسیح کی برتھ ڈے ہے؟ سو اس کا آنسر یہ ہے کہ 25 دسمبر یسوع مسیح کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے, اور نہ ہی بائبل مقدس اس کا ذکر کر دیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ بائبل مقدس خاموش ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی ڈیٹ کے اوپر, اور گاسپل رائٹرز نے کوئی انٹرسٹ کیوں نہیں کیا یسوع مسیح کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو مینشن کرنے میں. سو کوئی بھی ایگزیکٹلی نہیں جانتا کہ مسیح یسوع کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اور نہ ہی کوئی یہ ایگزیکٹ ریزن اور لاجک ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ 25 دسمبر کو کیوں چوز کیا گیا ٹو سیلیبریٹ دا برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ. مگر ہمارے پاس کچھ تھیوریز ہیں. سب سے پہلی وہ ہے جو میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کی ہے کہ سیٹرنیلیا جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور کرسمس کو سٹارٹ کیا گیا کہ لوگ جو ہے مسیح کی عبادت کریں, نہ کہ گناہ کریں, مگر جیسا سوچا گیا ویسے نہیں گیا. دوسری یہ چیز تھی کہ جو انڈو یورپ سن گاڈ مترا ہے, اس کی عبادت کو 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا, تو اس کو ختم کر کے مسیح کی عبادت شروع ہو, یہ ایک تھیوری ہے اس کے پیچھے. اور پھر کچھ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مسیح بہت سردیوں میں پیدا ہوا تھا, جو سارا ایکسپلین کیا گیا ہے بائبل مقدس میں ایک انوائرمنٹ کرائسٹ کی برتھ ڈے سے ریلیٹڈ. سو لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ونٹر سولسٹائس جو ہے, سولسٹس جو ہے وہ 24 کو آتا ہے, ان سیزنز میں آتا ہے, تو مسیح اس کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے. مگر جو رومن کرسچن ہسٹورین ہیں جن کا نام ہے سیکسس جولیس افریکانس, وہ ڈیٹ کہتے ہیں, ان کا یہ ماننا تھا اور ان کی یہ تھیوری تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مارچ 25 کو کنسپشن ان کا ہوا تھا, اور اسی ڈیٹ کو مارچ 25 کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی پیدا ہوئی تھی. یہ ان کا ماننا تھا, یہ ان کی ایک تھیوری تھی.
اور اگر آپ مارچ 25 سے 9 منتھس کے بعد آپ کیلکولیشن کریں تو دسمبر 25 جو ہے مسیح کی کنسیپشن کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے. سو یہ ان کا ماننا تھا. ایک تھیوری یہ بھی ہے سیکسٹس جولیس افریکینس کی کہ دیٹس ہاؤ ہی ڈیٹڈ دی برتھ آف جیسس کرائسٹ. اور آخر میں کہ جو رومی لوگ ہیں وہ کرسمس کو منانا شروع ہو گئے 25 دسمبر پر 336 AD کے اندر. اور وہ اس لیے تھا کیونکہ جو ایک رومن ایمپرر تھے کانسٹنٹین جسے کہا جاتا ہے, کانسٹنٹین, انہوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا تھا اور انہوں نے جو ہے روم کے اندر کرسچینٹی کو پھیلایا. اور جو پیگن سسٹم ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے, بت پرستی کو جو روم کے اندر تھی کمزور کرنے کے لیے کرسمس سیلیبریشن زیادہ سے زیادہ منائے گئے یہ فیسٹیول کہ بت پرستی ختم ہو اور مسیح کی عبادت شروع ہو. اور جو کرسمس ہے کبھی بھی میجر فیسٹیول نہیں بنا انٹل دا 9th century, 9ویں سینچری تک کرسمس جو ہے وہ میجر فیسٹیول نہیں بنا. سو یہ کچھ ہسٹری ہے کہ کرسمس اوریجنیٹ کہاں سے ہوا اور کرسمس جو ہے 25 دسمبر کو کس طرح یہ ڈیٹ سلیکٹ کی گئی یسوع مسیح کی پیدائش کی. سو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کرسمس بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے تو کیا کرسمس ٹری بائبل مقدس میں موجود ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بہت سارے درختوں کا ذکر کرتی ہے مگر ایک درخت جس کا بائبل مقدس ذکر نہیں کرتی وہ ہے کرسمس ٹری. سو جو کرسمس ٹری ہے وہ ایکچولی پائن ٹری ہے. بائبل مقدس پائن ٹری کا ضرور ذکر کرتی ہے مگر ناٹ ایز اے کرسمس ٹری. سو جو ہم سب کو خریدنا, لگانا, سجانا اپنے گھروں میں بہت پسند ہے. سو جس طرح کرسمس خود ایک پیگن سسٹم سے آیا یعنی بت پرستی سے اس کا اوریجنیٹ ہوا, اسی طرح جو کرسمس ٹری ہے اس کا بھی جو میں کہوں پیدائش ہے یا اوریجن ہے وہ بت پرستی سے ہوا اور کبھی بھی وہ بیبلیکل یا روحانی اس کا اوریجن نہیں ہے. تو جو یہ رسم ہے کرسمس ٹری لگانے کی اور سجانے کی یہ بہت پیچھے جاتی ہے مصر میں, روم میں اور یہاں تک کہ جرمنی میں. اور جو جرمنی ہے وہ ریسپانسبل ہے ہمیں بہت ساری جو کرسمس کی رسمیں ہیں دینے کے لیے اور اسپیشلی کرسمس ٹری دینے کے لیے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو کنٹریز ہیں وہ یوز کرتی تھی ایور گرین ٹریز. ایور گرین کو اردو میں کہتے ہیں سدا بہار. سدا بہار کے درخت اور ان کی ڈالیوں کا استعمال کیا جاتا تھا جو کہ کونیفیرس ٹریز کہلاتے ہیں, فیملی آف کونیفیرس ٹریز میں شمار کیے جاتے ہیں یہ ایور گرین ٹریز. ٹھیک ہے, یہ 12 جو مہینے ہیں یہ گرین رہتے ہیں اور ان کی جو برانچز ہیں جو ٹہنیاں ہیں وہ اپنے گھروں میں ٹانگی جاتی تھی ونٹر کے پیک کے سیزن میں جب سردی سب سے زیادہ ہوتی تھی اور ہم جانتے ہیں وہ دسمبر میں ہوتی تھی. اور بلیو یہ کیا جاتا تھا کہ یہ درخت لگانے سے اور ان کی ٹہنیاں لگانے سے جس کو آج ہم کرسمس ٹری کہتے ہیں بدروہیں, جنات اور وچز اور بیماریاں دور رہیں گی اور گھر میں داخل نہیں ہوں گی. جی ہاں, اس کرسمس ٹری کو لگانے سے پرانے لوگوں کا یہ ماننا تھا. اسی طرح جو ہے مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر ایک خدا کی عبادت کی جاتی تھی جس کا نام تھا را. جی ہاں, تو وہ جو را تھا ان کا سورج کا دیوتا مانا جاتا تھا اور جب سردیاں شروع ہوتی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ سورج جو ہے فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا را خدا جو ہے جو کہ چیل کی شکل والا ہے, سو یہ جو خدا ہے یہ بیمار پڑنا شروع ہو گیا ہے. اور جب وہ بیمار پڑنا شروع ہو گیا ہے تو وہ یہ کرسمس ٹری جسے ہم آج کہتے ہیں اس طرح کے درخت اپنے گھر میں لا کے لگاتے, ان کی ٹہنیاں لگاتے اور ان کا یہ ماننا تھا اس کے پیچھے کہ جو را خدا ہے یہ دوبارہ سے شفا یاب اور ٹھیک ہو کے واپس آئے گا اور سردیاں جائیں گی اور گرمیاں پھر آئیں گی اور دوبارہ سے جو پتے ہیں اور پلانٹس ہیں وہ گرین ہو جائیں گے. اور اسی طرح جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ روم کے اندر ایک فیسٹیول منایا جاتا تھا سیٹرنیلیا. سو اس کے اندر بھی جو ان کا ایگریکلچر کا خدا تھا سیٹرن جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, سو
ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ وہ ونٹر سیزن کے اندر یعنی کہ انہی دنوں میں 21 سے لے کے 25 کے درمیان یہ جو سیٹرن خدا ہے ان کا یہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس لیے جو ہے جو گرینش ہے دنیا کی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سدا بہار درختوں کو لگاتے تھے یعنی کرسمس ٹری کو، ان کی برانچز کو، اور ماننا تھا کہ ان کا سیٹرن خدا جو ہے یہ بھی دوبارہ سے شفا پائے گا، ٹھیک ہوگا، اور سردیاں جائیں گی، گرمیاں واپس آئیں گی اور پتے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ناردرن یورپ کے اندر جو ہیں ایور گرین یہ سدا بہار درخت اور پودے جو تھے سمبل تھا ہمیشہ کی ایور لاسٹنگ لائف کا، اور جو لوگ تھے ایک جگہ ہے اسکینڈینیویا جس کا نام ہے اسکینڈینیویا، سو وہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے یعنی یہ پائن ٹری سدا بہار ٹری یہ ان کا ایک خدا تھا جس کا نام بیلڈر تھا، اس کا یہ خاص اسپیشل پودا مانا جاتا تھا۔ سو وہ اس کو اس لیے سیلیبریٹ کرتے تھے اس ٹریز کو لگا کے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمارے دیوتا بیلڈر کا یہ خاص پودا ہے۔ سو آج کی جو بہت سارے کرسمس ٹری اور کرسمس سے ریلیٹڈ پریکٹسز ہیں جو ہم کرتے ہیں اسپیشلی کرسمس، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جرمنی کو جاتا ہے کیونکہ جرمنی سے یہ سٹارٹ ہوئی۔ سو ایک جرمن شخص تھا جس کا نام ہے مارٹن لوتھر، جو کہ وہ شخص تھا پہلا جو کہ کیتھولک چرچ سے سیپریٹ ہوا۔ اس نے جو تھا یہ رسم سٹارٹ کی تھی جو کہ کرسمس ٹری کو گھر پہ لانے کی، اور اس وقت جو ٹری ہے فر ٹری کہلاتا تھا۔ سو ہوا کچھ ایسے تھا کہ ایک رات کو مارٹن لوتھر صاحب اپنے گھر جا رہے تھے اور وہ جنگلوں سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان پر خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں اور یہ درخت لگا ہوا ہے۔ سو وہ یہ جو ہے حسین منظر ہے ونٹر کا اپنی وائف سے شیئر کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے درخت کاٹا وہ اور گھر لے گئے، اور اس درخت کو لگا کر اس کے اوپر جو کینڈلز لگائی، موم بتیاں لگائی، اور کہا کہ جو موم بتیاں ہیں یہ وہ خوبصورت آسمان کے ستارے ہیں، وہ یہ درخت ہے۔ سو میں نے کچھ ایسا منظر دیکھا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس دن کرسمس ٹری پیدا ہوا، اور اس کے بعد جرمنز نے اس کو کاپی کرنا شروع کیا، اور جہاں جہاں جرمنز گئے وہاں کرسمس ٹری پیدا ہوا اور لگنا شروع ہوا، اور آج تک ہم لگا رہے ہیں۔ سو ہمارا آخری کوشچن جو کہ بہت ہی زبردست ہے، از سینٹا اے سیٹن؟ کیا سینٹا کلاس شیطان ہے؟ سو ہیئرز سم تھنگ انٹرسٹنگ، ہمارے کرسمس کی ساری روٹس جو ہم نے اسٹڈی کی وہ پیگن تھی، صرف سینٹا کلاس ایک ایسی پرسنالٹی اور کریکٹر ہے جس کی روٹ پیگن نہیں بلکہ گاڈلی ہے۔ سو سینٹا جو کہ رائم کرتا ہے، ملتا جلتا ہے سیٹن کے ساتھ یعنی شیطان کے ساتھ، جبکہ اس کی حقیقت اور سچائی بالکل شیطان سے اپوزٹ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سینٹ نیکولس، جو کہ پیدا ہوا تھا 280 AD کے اندر ایک جگہ میں جس کا نام ہے پتارا کے اندر، جس کو ہم ماڈرن ڈے ترکی کہتے ہیں، ترکی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پر ایک چرچ کا بشپ تھا، یہ بہت مشہور تھا اپنی کائنڈنس کی وجہ سے، کیونکہ یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، بیماروں کا خیال رکھتا تھا، اور بچوں کو ٹوائز دیتا تھا اور ان کا بہت خیال کرتا تھا، اور اپنی جو دولت تھی ویلتھ یہ لٹایا کرتا تھا۔ سو سینٹ نیکولس جو تھے بہت فیمس تھے بچوں کو گفٹ دینے کے اوپر، تو یہاں تک کہ وہ سینٹ آف چلڈرن ڈے کہلانا شروع ہو گئے۔ سو نہ صرف یہ تھا بلکہ سینٹ نیکولس جو تھے وہ سپر نیچرل پاور آف دا ہولی اسپرٹ میں موو کیا کرتے تھے، اور ان کی فیمس اچیومنٹ یہ تھی کہ انہوں نے 3 لڑکے جس کو کسائی نے قتل کر دیا تھا وہ دوبارہ زندہ بھی کیے تھے۔ اس کے اوپر ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا میریکل میکر کا۔ سو اپنی یہ موت کے بعد بھی جو ہے یاد کیے جاتے تھے، اور ان کو لوگوں نے یاد رکھا کہ ایک دن دسمبر 1823 کے اندر کیا ہوا کہ ایک نیو یارکر یعنی نیو یارک کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام تھا کلیمنٹ کلارک مور، انہوں نے ایک نظم لکھی A Visit from Saint Nicholas، جس کو آج ہم جانتے ہیں A Night Before Christmas کے نام سے۔ سو انہوں نے جو ہے ایک ڈچ ورژن آف سینٹا کلاس پیش کیا۔ سو انہوں نے سینٹ نیکولس کی کہانیوں سے اور ان کے کاموں سے انسپریشن لی، اور ساتھ ہی میں انہوں نے ایک اور پیگن گاڈ بت پرست خدا جس کا نام اوڈن تھا اس سے انسپریشن لی۔ یہ اوڈن خدا بت پرستوں کا تھا، اور یہ کچھ ایسا خدا تھا
جو کہ کہا جاتا تھا بت پرستی کے ماننے والے لوگوں میں کہ یہ 8 ٹانگوں والے گھوڑے پہ اڑا کرتا ہے. سو جو کلیمنٹ کلارک مور صاحب ہیں, انہوں نے جو نظم لکھی, سو اس کے اندر سینٹ نیکولس اور اوڈن خدا جو بت پرستی کا خدا تھا ان کو مکس کر دیا. سو جو کریکٹر سامنے آیا وہ تھا سینٹا کلاس. مگر کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. سو یہ فائنل ورژن نہیں تھا سینٹا کلاس کا. سو یہ جو سینٹا کلاس سامنے آیا یہ اسپرچل نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی گاڈلی تھا, نہ اس کی کوئی پرسنالٹی تھی پریسٹ کی جیسے سینٹ نیکولس کی ہوتی تھی, بلکہ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور جس نے امریکن فر پہنے ہوئے تھے اور یہ مزاحیہ تھا اور پائپ اس کے منہ میں تھا اور ان کے کمر پر بیگ تھا جس کے اندر بہت سارے بچوں کے کھلونے تھے اور وہ 8 ٹانگوں والے گھوڑے پہ نہیں اڑتا تھا بلکہ 8 رین ڈیئرز کے اوپر سواری کرتا تھا. سو پھر سے میں کہوں گا یہ فائنل ورژن نہیں تھا سینٹا کلاس کا جو کہ کلیمنٹ کلارک مور نے دیا. سو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور نیو یارکر جن کا نام تھامس نیس تھا, وہ جرمن بورن امریکن پولیٹیکل کارٹونسٹ تھے. یہ کارٹون بنایا کرتے تھے, تھامس ان کا نام ہے. سو ان کو فادر آف امریکن کارٹون بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے جو تھا وہ فائنل ورژن آف سینٹا کلاس بنایا. اور یہ کس طرح بنایا؟ وہ اس طرح تھا کہ 1862 کے اندر جب امریکہ کے میجر میگزین جس کا نام ہارپرز ویکلی ہے, کرسمس کے دنوں میں یعنی دسمبر میں کمیشن کیا کہ تھامس صاحب کچھ کارٹون بنائیں اور پیش کریں, اسکیچ بنا کے پیش کریں. تو انہوں نے اولڈ سینٹا کلوز کو نیو ورژن آف سینٹا کلوز بنا دیا جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں ریڈ کلوز کے اندر ایک اولڈ مین فنی, اور وہ ساری ڈیٹیلز جو آج ہم سینٹا کلوز کی دیکھتے ہیں وہ تھامس صاحب نے 1862 کے اندر ایک کارٹون کے اندر ڈرا کیا. اور جہاں جہاں کرسچینٹی پھیلتی گئی تھامس صاحب کا یہ کارٹونک ورژن آف سینٹا کلوز ایک لیونگ امیج اور پرسنالٹی بن گیا. سو اب ہمارا آخری کوشچن اور وہ یہ ہے, نا کوشچن isn't what was Christmas. اب سوال یہ نہیں ہے کہ کرسمس کیا تھا, بلکہ اب سوال یہ ہے what is Christmas, کہ اب کرسمس ہمارے لیے کیا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کرسمس ان کے لیے کیا تھا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, بلکہ اب سوال یہ ہے کہ کرسمس ہمارے لیے کیا ہے اور ہم کرسمس کو کیسے سیلیبریٹ کریں. تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم نے کرسمس کی ہسٹری جانی, ہم نے کرسمس کی ہسٹری جانی یعنی جو کہ پاس تھا, مگر اب وہ وقت ہے کہ ہم اس کی ہسٹوری جانیں. ہم نے کرسمس کی ہسٹری جانی, اب وہ وقت ہے کہ ہم کرسمس پر اس کی ہسٹوری جانیں. یہ ہس کون ہے؟ یہ ہس کرائسٹ ہے. سو ہم نے ہسٹری کرسمس کی جان لی ہے, اب ہم کرائسٹ کی سٹوری جانیں. اور کرائسٹ کی سٹوری یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں کوئی بات نہیں, یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر آپ کے لیے فل منی جو ہے, پورے پیسے جو ہیں, پوری قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے آپ کو روح القدس کے ساتھ بھرنے کے لیے, جو کہ روح القدس جو ہے وہ کسی بھی ڈریس سے, کسی بھی ملکہ برطانیہ جو ہے اس کے تاج میں لگے ہوئے ڈائمنڈ سے بھی کہیں زیادہ قیمتی اور ایکسپینسو ہے خدا کا پاک روح. سو جو کرائسٹ ہے, کرسمس یہ وقت ہے کہ ہم یاد کریں کہ کرائسٹ جو ہے اس نے ہماری پوری قیمت ادا کی ہے, نہ کہ ہم فزیکل کلوتھس بائے کر سکیں بلکہ ہم ہولی اسپرٹ سے کلوتھڈ ہو سکیں. سو یاد رکھیں کرسمس جو ہے ریمائنڈر ہے کہ کرائسٹ wasn't born, we wear new physical clothes but we wear the clothes of Holy Spirit. جیسا کہ اعمال کی کتاب پہلے باب اس کے 8 آیت میں لکھا ہے کہ جب تک تمہیں روح القدس کی قوت کا لباس نہیں مل جاتا ٹھہرے رہو. So you have money or not to buy a Christmas tree or cards or lights to decorate your house. So آپ کے پاس پیسے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نئے کپڑے خریدیں, کارڈز خریدیں, لائٹس خریدیں, یہ کرسمس ٹری خریدیں اور یہ کرسمس ٹری کے اوپر لائٹس لگائیں. مگر یاد رکھیں کہ اپنے آپ گھر کو سجائیں. یاد رکھیں یسوع مسیح نے آپ کے لیے پوری قیمت ادا کی ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں کرسمس پہ یاد کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کو سجانا چاہتے ہو لائٹ سے, کارڈ سے, وغیرہ وغیرہ سے, اسی طرح آپ جو ہو یسوع مسیح کا گھر ہے
گھر ہو اور خداوند بھی اپنے گھر کو جو کہ آپ ہو کسی چیز سے سجانا چاہتا ہے. آپ اپنے گھر کو لائٹس اور کارڈ سے سجانا چاہتے ہو, مگر آپ جو خود یسوع کا گھر ہو, یسوع اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ آپ اس کا گھر ہو, وہ آپ کو کارڈز اور لائٹ سے نہیں سجانا چاہتا جیسے آپ اپنے گھر کو سجانا چاہتے ہو. آپ یسوع کا گھر ہو اور یسوع اپنے گھر کو جو کہ آپ ہو پاک روح کی گفٹ سے سجانا چاہتا ہے. آپ جس طرح اپنے کرسمس ٹری کو ان بالز کے ساتھ سجانا چاہتے ہو, فروٹس کے ساتھ سجانا چاہتے ہو, یاد رکھیں کہ آپ کی روح جو ہے آپ کا زندگی کا درخت ہے, اور یسوع مسیح آپ کی زندگی کے درخت, آپ کی اسپرٹ کو پاک روح کے پھلوں کے ساتھ 9 فروٹس کے ساتھ سجانا چاہتا ہے. سو یاد رکھیں یسوع اس لیے پیدا ہوا تھا اس کرسمس پہ کہ آپ اس کا گھر ہو سکیں اور وہ آپ کو ہولی اسپرٹ کی گفٹس اور ہولی اسپرٹ کے فروٹ سے بھر سکے, نہ کہ ہم اپنے گھروں کو ان چیزوں کے ساتھ سجائیں. اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ سجاتے ہیں تو اس کے اندر برائی نہیں ہے. اگر ہم ان چیزوں کو, ہم نے ہسٹری کو جان لی ہے, اگر ہم ان چیزوں کو سجاتے ہیں, ساری چیزیں رکھتے ہیں, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ہر ایک چیز جو ہم کرتے ہیں کرسمس کے اوپر وہ ہمیں کرائسٹ پر فوکس کر رہا ہے, وہ ہمیں کرائسٹ کے اوپر ڈائریکٹ کر رہا ہے, نہ کہ گناہ کے اوپر ڈائریکٹ کر رہا ہے. سو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ Christ was born to give us salvation, not Saturnalia. سو کرائسٹ جو ہے پیدا ہوا تھا ہمیں نجات دینے کے لیے, نہ کہ سیٹرنیلیا دینے کے لیے. سو دس کرسمس اینڈ مینی مور ٹو کم, let's celebrate Christ on Christmas, because without Christ there is no Christmas. God bless you.